बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की वो सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों का अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। इस सूरत को लाजमी पढ़ें। मोहतरम नादरीन, कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरत, जो बंदा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है, फरिश्ते उससे घेर लेते हैं। ये सूरत गरीबों का अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हर हाजत को पूरा करती है। नादरीन, कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं। जो बंदा रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वह बीमारी हो और या रिज़्क की परेशानी हो या कारोबार की परेशानी, हत्ता कि जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है, वो मकसद इंशाल्लाह पूरा किया जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। ये सूरत आपको अल्लाह तबारक व ताला के बेहद करीब कर देती है। बेशक जिस तरह के आजकल मुश्किल हालात हैं, हर बंदा परेशान है। तो जो बंदा इस परेशानी से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा लाजमी पढ़े। यह सूरत गरीबों का अमीर, बीमारों को सेहतमंद करती है। अगर कोई सुबह पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करेंगे, और अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये ख़ानदान के अंदरूनी अमल को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर रखने में भी मदद करती है। ये कुरान पाक की वो सूरत है, इसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद जन्नत में फरमाते हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और उसे वो सब कुछ नवाजेंगे जो जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बहुत ही आसान सा अमल है, मोइज़ात को देखने वाला अमल है। यही ख़ास अमल है जो दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ये एक ऐसा अमल है जिस लोगों ने भी इस सूरत का वजीफा पढ़ा, वो सुबह तक रिज़्क की दौलत से माला माल हो गए। घर में, कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से उनकी ज़िंदगी में होनी शुरू हो गई। दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़कर मौजज़ा देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर की अगर बंद दरवाजे ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर के ऐसे तरीके खुलेंगे कि आप लोग खुद मुझे कहोगे कि हमारा ये मसला पैसों का था या रिश्तों का था, तकालीफ का था, घरेलू झगड़ों का था। ये उसके अलावा वो चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया है। इंशाअल्लाह आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। बेशक खुद आजमा कर देख लें। आप खुद ये अमल एक मरतबा करके देख लें। अपनी आंखों से देखना मौजज़ात को आते हुए, अपनी आंखों से देखना ढेरों रिज़्क और दौलत को आते हुए आपने ज़रूर आमीन कहते जाना है। आप लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, आप लोगों की तंग दस्त और मुश्किलात के लिए, क्योंकि कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं तो किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूँगा तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, जो भाई बहन तंगदस्त हैं, गुर्बत और मुफलिसी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, रिज़्क की कमी है, माल दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो फर्मा बरदार नहीं है। मेरे मौला गैब से उनको ढेरों रिज़्क अता कर दे, उनको दौलत से माला माल कर दे। उनके पास इतना पैसा आ जाए, जो मेरे बहन भाई इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद माल बार में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट बांट कर थक जाएं, और फिर भी समझ ना आए तो फिर मजीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखें। ये दौलत फिर भी ख़त्म ना हो। ऐ मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे भाई बहन परेशान हाल हैं, या मेरे मौला उनकी मदद कर दे। तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ हमें अपने फजल करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे। आमीन। मेरे भाइयों, आमीन लाजमी कहिएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतना खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए ज़िंदगी से जुड़ा रहे। कभी ये नाता ना टूटे, और कभी जब ज़िंदगी हमारी उम्मीद और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल करता है कि ये ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाए। मगर ये हकीकत है
کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر میں انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ سب اس کی منزل اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا ہے۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی یہ خوبصورتی ہے، یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانی سناتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی ابھی تک کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کا امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔
آپ جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالی فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن ہی نہیں بدلیں گے، ہم تو ویسے ہی غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل نہیں چلتا، اس لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا ہے، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہے۔ ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، بچا بھی نہیں۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی، آخر کار وہ وظیفہ مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو آپ کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر آپ کے اس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی، آس پاس دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام ہی نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت ہی نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار نہ پتہ چلا کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، آپ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہی ہوگی۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنا، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ ہی پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں
دکان میں، کاروبار میں برکت ہی برکتیں آئیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو باوصیت بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف اور غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے مضبوط رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود السلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ بندہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بہت زیادہ درود شریف میں پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا کہ جتنا چاہو۔ میں نے کہا کہ چہروں؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آدھا؟ فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وہ 2/3۔ فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ، شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار رکھنے والا، شاخیں مرجد کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کے لیے مختص ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرضے کی کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تو تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ یہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل جائے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورت رحمان۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے
جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں جو بندہ کسی بھی مہینے میں روزانہ صبح یا شام یہ درود پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحمت فرمائے گا اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ تو آپ سب بھی سورۃ رحمان کی صبح شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ دیکھنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو، بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 1800 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیر کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں کی نافرمانی کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نام لیوا ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ، یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکی لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔